आधे घंटे बाद मैं बैंक से बाहर आया तो मेरी खुद एतमादी का ग्राफ कुछ और ऊपर उठ गया था। मैं बैंक का आम अकाउंट होल्डर नहीं रहा था, एक अहम क्लाइंट बन गया था। फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर मैनेजर ने चलते वक्त मुझसे कहा था, देखो नासिर, वैसे तो मुझे सिर्फ डिपॉजिट चाहिए, पैसा जहां से आए अगर बैंक में आता है तो मेरी अच्छी कारकर्दगी साबित करता है। काले सफेद धन और हराम हलाल की कमाई से मुझे क्या, लेकिन तुमको एक नसीहत है मेरी, अगर तुम सुनना पसंद करो। आसार बताते हैं कि तुम तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे, लेकिन जरा संभल के चलो और आहिस्ता चलो। स्लो एंड स्टेडी, शॉर्टकट अवॉइड करते हुए। विश यू गुड लक। उसकी नज़र में मेरे लिए रश का मेज एहतराम था, शक नहीं था। उसने मुझे वो इज्जत नहीं दी थी जो वो काला धन जमा कराने वाले बड़े बड़े अकाउंट होल्डर्स को अपने पेशा वराना अंदाज में देता था। उसने मुझे बड़े भाई जैसी शफकत से एक बात समझाई थी। अब मेरी जेब में 50,000 रुपए थे जो मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला करने के बाद निकलवाए थे। अभी तक मैंने जो खर्च किया था वो एक तरह से डॉलरों का मुनाफा था। घर के साजो सामान पर मेरे 30,000 ही उठे थे। मुझे यकीन था कि अब डॉक्टर रंजा की आमदनी में इजाफा होगा तो वो खुद भी अपने म्यारी जिंदगी के अखराजात पूरे कर सकेगा। मैं तमाम उम्र के लिए उनको अपना मोहताज रखना भी नहीं चाहता था। मौसी ही दाद साहब के दरबार पर चादर लेकर गई हुई थी कि मैंने डॉक्टर रंजा को क्लिनिक से उठा लिया। अभी क्लिनिक सेट हो रहा था, लेकिन डॉक्टर रंजा वक्त निकाल के मरीजों को देख लेता था। दोपहर से शाम तक का वक्त फरागत का होता था। डॉक्टर रंजा का ख्याल था कि अब वो सुबह 10 बजे खोल के 2 बजे क्लिनिक बंद कर देगा, खाना खा के आराम करेगा और फिर शाम 5 बजे से 10 बजे तक बैठेगा। वो किसी हिलोजत के बगैर मेरे साथ चल पड़ा। खैर तो है, कल सारा दिन अकेले जाके पता नहीं क्या कुछ ले आए। मैंने तो रात को देखा। आज एक चीज आपके साथ जाके लेनी है, मैंने कहा, आपकी पसंद से। अपने मखसूस अंदाज में हंसने लगा। लो यार, हमने तो अपनी पसंद की ही एक चीज थी, वो बहुत पहले ले ली थी, मगर मैं समझ गया। मैंने कहा, आप नहीं समझे या गलत समझे। उसने कहा, यार नासिर, अपनी समझ ऐसी ही है। आज तक समझ नहीं आई हमें कि इतना पैसा कहाँ से लाए हो तुम। आपके ख्याल में मैं क्या करता हूँ? वो भला कुछ करते नजर नहीं आते, इसलिए तो ये पूछ रहा हूँ। अपनी सारी जिंदगी गुजर गई जग मारते, समझ नहीं आई कभी के लोगों के पास कहाँ से आ जाता है इतना पैसा। बस इसके सिवा क्या कह सकते हैं कि किस्मत के खेल हैं सब। मैंने कहा, बड़े पापड़ बेले हैं मैंने भी। वो हंसने लगा, इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी, बड़े पापड़ कैसे बेले? मुझे तो शक है कि तुम अपनी शनाख्त छुपाते रहे, जैसा कि फिल्मों में होता है। आखिर में पता चलेगा कि तुम हो कोई राजकुमार, किसी सनतकार या अरबपति के बेटे। अचानक तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी या तुम्हारे घर वाले तलाश कर लेंगे तुम्हें। मैंने कहा, आप भी कमाल करते हैं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। मेरा तो सारा माजी एक यतीम खाने में महफूज है, सब है मेरी याददाश्त में। एक एक दिन का एक एक लम्हा, दिन, तारीख और वक्त सब पूछ लो मुझसे या रईस से। ये भी ठीक कहते हो तुम। वो टोपी उठा के सर का पसीना साफ करने लगा। क्या आपके ख्याल में मैं कोई गलत काम करता हूँ? उसने कहा, हरगिज नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। दुनिया में रह के हमने सब देखा है पुत्र, दुनिया वालों को भी और उनके नस्ब भी। खाली नब्ज नहीं देखी, शक्ल देखी, अकल देखी, दिमाग के साथ दिल का हाल देखा, किरदार देखा और करतूत देखे। जिधर रांझा शरबत फरोश खड़ा होता था वहां से एक जमाना गुजरता था। रांझा की आंखें अब जमाने को पहचानती हैं, इसलिए तो मैं कुछ बोलता नहीं और हीर को भी मना नहीं करता। रईस ये सब करता या कोई और तो मैं हाथ जोड़ के कहता कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, ये साल में भी हूँ, कुछ भी कबूल न करता अगर मुझे एतमाद ना होता। मैंने कहा, आपका एतमाद कभी गलत साबित नहीं होगा। जब मैं उसे मामूली कारों के एक शोरूम में ले गया तो वो नर्वस हो गया। यहाँ क्या काम है? मैंने कहा, हम एक गाड़ी खरीदेंगे। वो रस्सी चुरा के भागने लगा। गाड़ी नहीं नासिर, मेरी ये औकात नहीं। मैंने कहा, तमाशा मत करो सबके सामने, हम कोई लाखों की गाड़ी नहीं ले रहे हैं, बस अपने गुजारे लायक कोई छोटी कार पसंद करेंगे। और जी पुत्र जी, छोटी मोटी कार भी साइकिल तो नहीं होती। मैंने कहा, नई सुजुकी 52,000 की है, हम थोड़ी पुरानी ले लेंगे, 40-42 की, 1 साल पुरानी। वो गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा तुम देखो। मैंने कहा, पसंद करो। मौसी हीर के वापस आने से पहले मैं चाहता हूँ कि गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुँच जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में इत्मीनान की रोशनी आने लगी और उसका चेहरा नाकाबिले यकीन खुशी के एहसास से दमकने लगा। वो मुझसे आगे होकर मुख्तलिफ गाड़ियों के बारे में पूछने लगा। वहाँ बहुत सी पुरानी गाड़ियों के शोरूम थे और उनमें ऐसी गाड़ियां भी थीं जिनकी कीमत पुरानी होने के बावजूद लाखों में थी। रांझा उनके बारे में पूछता था, भाई इसका क्या मोल है? वो किसी गाड़ी पर संजीदगी के जज्बात से हाथ रख के पूछता था और सेल्समैन कीमत कहता था तो ऐसे हाथ खींचता था जैसे गलती से गर्म तवे पर रख दिया था। वक्त कम था,
1 گھنٹے میں ہم نے 8-10 گاڑیاں دیکھ لیں اور بالآخر 1982 ماڈل کی ایک سوزوکی کار پر ہمارا اتفاق رائے ہو گیا جو بالکل جینون کنڈیشن میں تھی۔ یہ جاپان اسمبلڈ تھی اور ایک ہی مالک کے ہاتھ میں 1 سال چلی تھی۔ ڈیلر کے کہنے کے مطابق یہ اس کے گھر میں سیکنڈ کار تھی، یعنی بڑی گاڑی نہیں ہوتی تھی تو بیوی یا بیٹی استعمال کرتی تھیں اور اس کے 40,000 کلومیٹر جینون تھے۔ میں نے کاغذات کے ڈلیوری لیٹر پر دستخط کیے اور گاڑی ڈرائیو کر کے سڑک پر آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر مشہود کی گاڑی بہت چلائی تھی، لیکن وہ سب ڈاکٹر رانجھا نے کہاں دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ میری پورے اعتماد ڈرائیونگ پر دم بخود بیٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ تعریفی انداز میں سر ہلا کے کہا، او یار تم تو پہلے بھی گاڑی چلاتے رہے ہو، کمال ہو گیا یہ تو۔ میں نے کہا یہ کم خرچ گاڑی ہے، پیٹرول بھی زیادہ نہیں کھاتی، آپ کے لیے اسے مینٹین کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ سر ہلاتا رہا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، گزارا پہلے بھی ہو جاتا تھا، مگر اب تم دیکھنا یہاں میری پریکٹس کیسے چلتی ہے، چلے گی نہیں دوڑے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو۔ وہ ہنسنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو تم پتر جی، برا آج تک کسی کی بات کا نہیں مانا، تمہاری ماسی ہی ہر وقت بولتی رہتی ہے، تمہارے سامنے کہہ رہی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتر گیا، تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو کہ میں ابھی تک وہی ریڑھی پر شربت بیچنے والا رانجھا ہوں جو ایسے ہی 2-4 جڑی بوٹیوں سے چھوٹے موٹے علاج کر لیتا تھا، وہ بھی بڑا علم تھا، ایک سائنس تھی پتر جی، لوگ ابھی ٹھیک نہیں ہو جاتے تھے۔ میرے ایک پیر مرشد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مرتے وقت اپنا سب علم و فضل کا خزانہ اس ناچیز کو بخش گئے تھے۔ اس میں جدی پشتی تجربات کی ایک کتاب تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ میں نے کہا گستاخی معاف، پیر و مرشد مرحوم کرتے کیا تھے؟ میرا مطلب ہے حکیم تھے کوئی؟ وہ سوچ کے بولا نہیں، باقاعدہ حکمت نہیں فرماتے تھے، فال نکالتے تھے، نجومی اور 10 شناس تھے، لیکن خلق خدا کے لیے شفا تھی ان کے ہاتھ میں۔ اور پتر جی تجربہ بڑی چیز ہے، ڈگری سے کیا ہوتا ہے، نقل کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں آج کل کے ڈاکٹر، بے شک سب ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ 5 سال لگاتے ہیں میڈیکل کالج میں، پھر انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کریں۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا، اب تو میں نے بھی بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، سب دعاؤں کے بارے میں جانتا ہوں، بخار اور بلڈ پریشر دیکھ سکتا ہوں اور سینے کے اندر بلغم کی آواز بھی سن سکتا ہوں، اس آلے سے کیا کہتے ہیں اسے، اسٹیتھوسکوپ۔ میں نے طنز سے کہا، ہاں اس کے علاوہ خون اور پیشاب کی رپورٹیں دیکھ لیتا ہوں، ایکس رے دیکھنا بھی سیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کے باوجود تم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہو تو یہ جرم ہے، تم پکڑے جا سکتے ہو، لوگوں کی صحت اور زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، کسی دن غلطی سے تمہاری دوا سے کوئی مریض اللہ کو پیارا ہو گیا تو پھنس جاؤ گے تم۔ اس نے مردہ آواز میں کہا، انسان فانی ہے، قضا آ جائے تو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر رانجھا، میں تمہاری بھلائی کے لیے ایک مشورہ دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ تم پر کیس بن گیا کوئی تو ادھر اسپتال بند ہو جائے گا، ادھر تم بند ہو جاؤ گے 7 سال کے لیے، پھر کیا کرے گی پھر؟ میری مانو تو اپنے ساتھ کسی ڈاکٹر کو رکھ لو، ایک سند یافتہ ڈاکٹر کو اپنا یار، اپنا پارٹنر بنا لو یا ملازم رکھ لو، اگر چاہو 3,000 روپے ماہانہ میں مل جائے گا۔ اس نے ٹوپی اٹھا کے سر کا پسینہ صاف کیا، بات تو لاکھ روپے کی ہے تم نے، مگر پھر بھی کیا کروں گا، ڈاکٹر کوئی اور ہوگا تو میں کیا کمپاؤنڈر بن جاؤں یا صرف پیسے وصول کرنے والا منشی؟ میں نے کہا تم مالک کو اسپتال کے، لیکن میرے پرانے مریضوں کی نظر میں جو عزت ہے میری، جن کا اعتقاد ہے مجھ پر، جو سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ایک طریقہ ہے اس کا بھی، مریض تم دیکھو، نسخہ لکھے وہ ڈاکٹر، اب تم نیا اسپتال کھول رہے ہو، یہاں نیا نظام رائج کرو، ایک کیبن میں بٹھا دو ڈاکٹر کو، پہلے مریض اس کے پاس جائے، پھر بڑے ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ کریں، یعنی تم، اور تم اپنا نسخہ لکھو، مگر کمپاؤنڈر وہی دوا دے جو MBBS ڈاکٹر نے لکھی ہو، تمہارا لکھا ہوا نسخہ کمپاؤنڈر اپنے پاس رکھے اور بعد میں تمہیں لوٹا دے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مستند ڈاکٹر کا علاج کیا ہے، دوسرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، نسخہ ہوگا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اوہ واہ یار کیا آئیڈیا آیا ہے تیرے دماغ میں، پھر تو انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں ہم۔ انجیکشن لگانا اصل مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے پتر جی، میں نہیں لگاتا کسی کو انجیکشن، کچھ پتا نہیں بندہ ادھر ہی پھڑک کے فوت ہو جائے، انجیکشن دو تو مریض کو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سوئی لگا دو تاکہ جلدی آرام آ جائے، اس طرح سب کو انجیکشن لگانے میں بڑا فائدہ ہے، جس کو نہیں ضرورت اسے بھی۔ کیا حرج ہے یار، 2 روپے کا بی کمپلیکس والا انجیکشن کسی کا نقصان نہیں کرتا، خوشی خوشی 10 روپے دے جائے گا، پھر تمہیں 3,000 روپے مہینہ دے سکتا ہوں۔
ڈاکٹر بہت ڈگری لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں، اسپتال چل جائے تو لیڈی ڈاکٹر بھی رکھ سکتا ہوں میں۔ سال کے سال جن کا پیٹ پھول جاتا ہے وہ سب آئیں گی۔ واہ میرے یار، کیا ترکیب بتائی ہے تو نے۔ میں حیران ہوں کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، اس میں تو وارے نیارے ہیں۔ ملازم ڈاکٹر کو وہی تنخواہ ملتی ہے لگی بندی، باقی سب اپنا، 1 کے 10 بھی وصول کروں تو میرے۔ میں اپنا سر پیٹ کے رہ گیا۔ پہلے اگر وہ لوگوں کی صحت اور زندگی سے کھیل رہا تھا تو اب انہیں لوٹنے کے چکر میں تھا۔ پھر بھی جان کے مقابلے میں مال لینا اتنا خطرناک جرم نہیں تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ مسئلے کا قانونی پہلو ڈاکٹر رانجھا نے سمجھ لیا تھا، اخلاقی پہلو پر اس سے بعد میں بات کی جا سکتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ماسی ہر کے آنے تک گاڑی دروازے پر کھڑی ہو۔ دروازہ اس زینے کا تھا جو اوپر کی منزل تک جاتا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی روکی بھی نہیں تھی کہ میں نے کلینک میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کو دیکھا، وہی 2 بدماش جو وسیم سے اپنا مال وصول کرنے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے سوچا۔ میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا اور صرف اسی پر میرے لیے سلامتی کی ضمانت تھی۔ یہ واپسی کا راستہ تھا، الٹے پاؤں اپنی پرانی زندگی کی طرف جانے والا جانا پہچانا مہرباں اور دلدار راستہ، جس پر اپنائیت کی پرسکون پناہ فراہم کرنے والے خلوص اور محبت کے شجر سایہ فگن تھے۔ بغض و عداوت کی کڑی دھوپ میں تنہا اور آبلا سفر کی صحبت میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ہر سمت سے جان کے طلبگار دشمنوں کے حصار میں گرے ہوئے بے یار و مددگار رہ جانے والے اور موت کے خوف سے مسلسل فرار کی حالت میں جینے والے شاہ عالم کو آخر جینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسے ضرورت ہے شاہ عالم کی؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ جیے یا مرے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ لیکن خود شاہ عالم کے لیے بالآخر ایک حقیقی موت کو تسلیم کر لینے میں سکون اور راحت ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی شاہ عالم کے دکھ، ندامتوں کے آزار اور پچھتاوے ختم ہوں گے اور پرائی زندگی جینے کا عذاب ختم ہوگا۔ وہ اپنے بچھڑے ہوئے ماضی سے سارے رشتے پھر استوار کر سکے گا۔ وہ پل لوٹ گیا ہے جو اس کے گزرے ہوئے وقت کو آنے والا وقت سے ملاتا تھا، اور شاہ عالم کے لیے جو وقت گزر رہا ہے وہ ایک اندھی کھائی جیسا ہے۔ میں نے ٹیکسی نکالی۔ اس وقت تک میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا، بے یقینی کے اندیشوں سے نجات کے لیے مایوسی کے گپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن جل ملانے لگی تھی۔ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا، بالآخر اپنی ناکامی اور شکست کے اعتراف میں ہی عافیت نظر آتی ہے۔ لا حاصل عذاب مسلسل کی زندگی کی مجبوری سے نجات دہندہ موت ہی بہتر ہے۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو شاہ عالم، یو ایڈیٹ، تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے۔ باضابطہ طور پر حرام موت تمہاری اس دیوانگی کے تماشے سے بہتر ہے جسے تم اپنی زندگی کہنے پر مصر ہو۔ اپنی زندگی مائی فٹ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود فریبی کا یہ ڈراؤنا کھیل ختم کر دو۔ یہ ہارر سٹوری خود تمہارے لیے سیب بن گئی ہے۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میں بہت عرصے بعد اس شہر کی سڑکوں پر سے گزر رہا ہوں۔ یہ ناقابل یقین سی بات لگتی تھی کہ میں اسی شہر میں ہوں۔ میں نے کبھی راستوں پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اجنبی ہو گئے ہیں، اور صرف راستے ہی کیا، ہر چیز اجنبی تھی۔ یہ رات، اس رات کا بھیانک اندھیرا، اسٹریٹ لائٹس، عمارتیں، میں نے مدت سے کسی کو نہیں دیکھا تھا یا پھر پہچانا نہیں تھا۔ کیا میں اندھا ہو گیا تھا یا میری یادداشت چلی گئی تھی؟ کچھ دیر بعد جب میں نے بریک لگائے تو ٹیکسی دروازے پر رک گئی، جہاں کچھ دیر پہلے میں نے اپنے دشمنوں کو حیران اور پریشان کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کی داغ بٹھانے کے لیے 2 بندے گرائے تھے۔ انہیں یقیناً اٹھا لیا گیا تھا اور اندر کہیں میرے دشمن زخم خوردہ ناک کی طرح بل کھا رہے تھے۔ میں نے ڈگی کھول کے ڈرائیور کو باہر نکالا۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا مگر حرکت کرنے سے معذور تھا۔ میں نے اسے آزاد کیا، تب بھی وہ مفلوج سا پڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ہاتھوں ہلائے۔ میں نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ایک چانس دوں گا، تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس چانس سے؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پھر اٹھ کے کال بیل دباؤ، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایک طرف کھڑا رہوں گا، تمہارے سر سے میرے ریوالور کی گولی کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ تمہارے حلق سے ایک لفظ بھی غلط نکلا تو دوسرا لفظ نکلنے سے پہلے تمہاری جان نکل جائے گی۔ اس نے دوبارہ سر ہلا کے کال بیل کا بٹن دبایا۔ میں گیٹ کے دوسرے پلر کی آڑ میں چھپ گیا اور ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا کے اس کا رخ ڈرائیور کے سر کی طرف کر دیا۔ کوٹھی کے اندر ایک دروازہ کھلا، تھوڑی سی روشنی باہر آئی۔ دیوار کے اوپر سے میں نے خادم کو باہر آتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ڈرائیور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ خادم نے ریوالور جیب میں رکھا اور اس پر جھک گیا۔ پھر اس نے یہاں وہاں دیکھا اور عثمان کو آواز دی۔ عثمان بھی ریوالور لے کر نکلا۔ ڈرائیور بھی آ گیا مگر یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ خادم نے کہا، پتہ نہیں یہاں تک کیسے پہنچا۔ یہ زندہ ہے؟ عثمان نے تشویش سے کہا۔ ہاں مگر حالت خراب ہے اس کی۔ خادم نے کہا، اسے اٹھاؤ، اندر لے چلتے ہیں۔
عثمان نے بھی ریوالور جیب میں رکھا اور انہوں نے دونوں طرف سے سہارا دے کر بے ہوش ڈرائیور کو اٹھا لیا۔ معلوم نہیں وہ خاموش رہنے کے لیے بے ہوشی کی اداکاری کر رہا تھا یا سچ مچ بے ہوش تھا۔ ڈرائیور کا بایاں ہاتھ عثمان کے بائیں کندھے پر تھا اور دایاں ہاتھ خادم کے دائیں کندھے پر۔ وہ ان دونوں کے درمیان بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ کوئی آہٹ کیے بغیر میں بھی ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ بس ایسے ہی چلتے جاؤ، مڑ کر دیکھے بغیر، میں نے کہا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کراہا۔ میں نے خادم کو ریوالور کی نال کمر پر لگا کے دھکیلا۔ میں یہاں تم کو قتل کرنے نہیں آیا کیونکہ تم تو پہلے ہی قتل ہو چکے ہو۔ میں قاتل ہوں تمہارا۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ برآمدے کی چند سیڑھیاں چڑھ کے وہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو میں ان کے پیچھے تھا۔ اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ خادم اور عثمان اسی کمرے میں موجود تھے جب ٹیکسی ڈرائیور نے گھنٹی بجائی تھی۔ یہ کسی کا بیڈ روم تھا۔ بیڈ کے علاوہ یہاں ایک دیوار کے ساتھ صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سینٹر ٹیبل تھی۔ ٹیبل پر چائے کے 2 خالی کپ رکھے ہوئے تھے۔ اس کو فرش پر لٹا دو، میں نے کہا۔ بہت آہستہ آہستہ، پھرتی مت دکھانا۔ جو بھی میں کہوں وہ سلو موشن میں ہونا چاہیے۔ اسے لٹا کے اچھے بچوں کی طرح میرے سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے تعمیل کی۔ ڈرائیور ان کے پیروں کے پاس چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں یہاں ہرگز اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں سچ مچ مقتول کر دوں، حالانکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ کوئی دوبارہ کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ عثمان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ شاہ جی، تم چاہو تو سب کچھ پھر ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ خادم نے سر ہلایا جیسا پہلے تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہی سوچ کے آیا تھا میں یہاں۔ عثمان کے چہرے پر امید جھلکی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسے رکھو ایک طرف، بات کرو زبان سے۔ خادم نے کہا، ورنہ یہ سمجھ لو کہ ہمیں مار کے تم بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے اگر میں نے تمہیں نہ مارا تب بھی میں مارا جاؤں گا بالآخر، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ خاموشی کے ایک مختصر سے وقفے میں خادم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہ عالم کو مر جانا چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے، میں نے کہا۔ آہستہ آہستہ میرا ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عثمان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خادم منسنے لگا۔ پاگل تم ہو کہ اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ رہے ہو۔ اپنے شاہ جی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیں۔ انہیں تو ان کی جان کے دشمن بھی نہیں مار پائے۔ عثمان کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دیکھو شاہ صاحب، اپنے حالات کے ذمہ دار تم خود ہو۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں نے ریوالور کا رخ پھر ان کی طرف کر دیا۔ کبھی یہ سوال خود تم نے اپنے آپ سے کیا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں پیدا ہونے کی؟ ظاہر ہے یہ میرے اختیار کی بات نہیں تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب تم کو اپنی ہر ضرورت کے تعین کا اختیار حاصل ہو گیا۔ آج تم جو بھی کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ اپنی ضرورت کے مطابق تم خود طے کرتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ خادم نے پہلو بدلا۔ کسی حد تک۔ میں نے کہا، تم دوسری، تیسری اور چوتھی شادی بھی کر سکتے ہو۔ قانونی یا شرعی طور پر رکاوٹ کوئی نہیں۔ پہلی بیوی کیا بگاڑ سکتی ہے تمہارا؟ اور تم بیک وقت 4 بیویاں افورڈ بھی کر سکتے ہو۔ مگر تم نے ایسا نہیں کیا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تم اپنی بیٹی کو انگلینڈ یا امریکہ بھیج سکتے ہو حصول تعلیم کے لیے، مگر تم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تم کراچی جاتے رہتے ہو، ایک کوٹھی وہاں بھی بنا سکتے ہو۔ تم چاہو تو نیا بزنس بھی شروع کر سکتے ہو۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ تم میری مجبوری کو سمجھ سکو۔ عثمان نے کہا، شاہ صاحب تمہیں کیسی مجبوری؟ مجبور تو ہم ہیں تمہارے مقابلے میں۔ نہیں، تم نے مجھے مجبوری کی اس انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ میں بالکل نا امید، اکیلا اور ڈیسپریٹ ہو گیا ہوں۔ میرے لیے اب اپنی مرضی سے جینا بھی ممکن نہیں رہا۔ مجھے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور میرے لیے وہ نوبت آ گئی ہے کہ میں مر جاؤں یا مار دوں۔ نجات کی اور کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ خادم نے آہستہ سے کہا، حالات کو اس انتہا تک لانے کے ذمہ دار تم خود ہو شاہ عالم۔ عثمان نے سر ہلایا۔ ہاں، ورنہ سب ٹھیک تھا اور ایسے ہی چلتا رہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے ہی کا مطلب ہے کہ جیسے تم چاہتے ہو، میں نے کہا، جس میں ہم سب کا فائدہ تھا۔ عثمان بولا، میں اب نہیں چاہتا اپنا فائدہ۔ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم سب کے مشترکہ مفادات ہیں اور فائدے اور نقصانات ایک ہیں۔ تم یک طرفہ طور پر کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے ریوالور اپنے ہاتھ میں رکھا۔ مگر یہ میری زندگی ہے، اسے میں نے غیر مشروط طور پر تمہارے پاس گروی نہیں رکھا۔ میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کرنے اور بدلنے کا اختیار چاہتا ہوں۔ آدمی وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں، خیالات اور نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی عمر کے تجربات کے ساتھ آتی ہے، مگر آدمی کی شخصیت میں راتوں رات انقلاب آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نفع نقصان کا تصور وہ نہ رہے جو پہلے تھا۔
وہ محسوس کرے کہ جسے وہ اپنی کم عقلی یا کوتاہ اندیشی سے آج تک فائدہ سمجھتا رہا، وہ تو سراسر خسارے کا سودا تھا۔ کیا تم ایسا سمجھنے لگے ہو؟ ہاں، اور اسی لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر تم چل رہے ہو، میں نے کہا۔ اگر اچانک تمہارے ضمیر صاحب جاگ اٹھے ہیں، شرافت کا دورہ پڑ گیا ہے تمہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ خادم نے کہا۔ ہم سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ ہم اس ذہنی انقلاب میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ میں نے کب ایسا کہا؟ یہ پریشانی صرف میرے لیے ہے کہ تم مجھے چوائس نہیں دے رہے ہو۔ تم مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہو کہ جیو تو ہماری طرح، ورنہ ہم تمہیں جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہر شخص جینا چاہتا ہے شاہ جی، عثمان نے کہا، لیکن تمہارے اس فیصلے سے صرف ہم نہیں اور بھی بہت سے لوگ احساس عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ فنا اور بقا کا مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی، خادم بولا۔ عثمان نے اس کی تائید کی۔ یار تم بچے تو نہیں ہو کہ تمہیں یہ بات سمجھائی جائے۔ ایک بار اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اور تمہاری تو بات ہی مختلف ہے۔ تم بہت زیادہ جانتے ہو، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو جو محدود علم رکھتا ہے۔ تمہارے پاس ایک پورے نیٹ ورک کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہے۔ خادم نے کہا، ہمیں کیا معلوم تم سچ بول رہے ہو یا نہیں؟ کیا پتا تمہیں ہمارے دشمنوں نے خرید لیا ہو۔